अस्सलाम वालेकुम। अदबी एक्स में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए निम्र अहमद के मशहूर नावल जन्नत के पत्ते की 53वीं किस्त लेकर हाजिर हैं। कहानी एक और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, तो चलिए आज की किस्त का आगाज करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई किस्त का नोटिफिकेशन मिल सके। बुयूक अदा के साहिल पे लहरें पत्थरों पर सर पटक रही थी। उनका शोर उस ऊंचे सफेद कसर उस्मानी के अंदर तक सुनाई दे रहा था। महल अंधेरे में डूबा था, सवाए उसकी स्टडी के जहां वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए बैठा था। सामने लैपटॉप की चमकती स्क्रीन पे वो पैगाम खुला था जो उसे अपनों की तरफ से आया था। उसका काम अदलार में आखिरी मराहल पे था। ताश के पत्तों के घर का आखिरी मरहला अभी, फिर उसे रोपोश हो जाना था। कुछ अरसा रोपोश रहकर वो दोबारा इस्तांबुल आएगा, एक आखिरी काम निपटाने का, फिर वापसी, अपने मुल्क वापसी। जब उसने मेल पढ़ी थी वो अंगूठियां और ग्लासेस खुद से अलहदा करके मेज पर रख दी थी, और ये सिगरेट नोशी उससे भी उसको जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। अब अब्दुल रहमान पाशा को छोड़ने में कम वक्त रह गया था। उसके सर का दर्द वैसा ही था, और बहुत सोचने के बाद असाबी दबाव भी महसूस हो रहा था। जर्मनी में उसने 15 जून के बाद की एक तारीख भी अपनी सर्जरी के लिए ले ली थी। डॉक्टर ने उसे उम्मीद दिलाई थी कि ऑपरेशन की कामयाबी का चांस इतना ही था जितना कि नाकामी का। चूंकि वो बुयूक अदा से पैकअप करने से कबल ऑपरेशन के चक्रों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने तारीख बदल ली थी। ये उसके काम का आखिरी मरहला था। इंडिया में आखिरी मरहले में सब कुछ बिगड़ गया था। आखिरी मरहले में उसके दोस्त ने जिसके पास वो मदद के लिए गया था उसको पकड़वा दिया था। सर का दर्द हमेशा उसे उस दोस्त की याद दिलाता था। उसने जिहान के साथ अच्छा नहीं किया था। लोग बाज़ दफ़ा आपके साथ बहुत बुरा कर जाते हैं, इतना बुरा कि बस। तमाम सोचों को झटक कर उसने फ़ोन उठाया और एक्सचेंज स्टूडेंट का नंबर निकाला। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, एआरपी। मुख्तसर पैगाम लिखकर उसने हया को भेज दिया। जब वो जवाब देगी तो वो उसे बर्गर किंग पे बुलाएगा। वहां पाशा बे को भी वो बुला लेगा। उसे पता था कि हया को वो मंजर कैसे दिखाना है। जब वो अपने शौहर को उस गुमशुदा शहजादे के साथ देखेगी तो जिहान का काम आसान हो जाएगा। या तो वो जान जाएगी कि वही अब्दुल रहमान पाशा है, या वो तैयब हबीब का दोस्त समझेगी। दोनों सूरतों में वो उसे दूर चली जाएगी। भले तुर्की से ना जाए, बस इस्तांबुल से चली जाए। बाद में हमेशा की तरह वो उससे मौजरत करने चला जाएगा और उसे मना लेगा। मगर वो वीडियो। उसने गहरी सांस लेकर मोबाइल रख दिया। वीडियो अभी तक लॉकर में थी। अगर जाने से कबल वो उसे नहीं निकाल पाती तो वो वीडियो वापस रख ले गया। हया ये सब 9 जून से 15 जून तक के वक्त में सेटअप करना होगा, अभी नहीं। वो रेस्टोरेंट आया तो तैयब हबीब उसका इंतजार कर रहा था। उसके मुतालबे वही थे, और जिहान का रवैया भी वैसा ही था। चंद दिन इंतजार कर लो, मैं तुम्हारी फैमिली को बाहर भिजवा दूंगा। मैंने बात की है, बहुत जल्द सब कुछ सेटल हो जाएगा। वो बेतासुर लहजे में कहते हुए रजिस्टर चेक कर रहा था। आज जवाबन पाशा बे ने गुस्सा नहीं किया और ना ही लान तान की है, बस इतना कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द अज जल्द मेरा काम कर दोगे जिहान बे। आखिर फैमिली सबके लिए अहम होती है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उसके आखिरी अल्फाज पे जिहान ने निगाह उठाकर उसे देखा। पाशा बे ने कोट का कॉलर दुरुस्त किया और अलविदाई मुस्कुराहट के साथ वो पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शायद वो सिर्फ धमकी दे रहा था। वो उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता था, ऐसे ही उसे धमकाना चाह रहा था। जिहान सर झटक के काम करने लगा। इंसान का अपनी इनफरादी सलाहियतों पे हद से ज़्यादा एतमाद बाज़ दफ़ा उसे दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर कर देता है। इसके साथ भी यही हुआ था, मगर अभी वो ये नहीं जानता था। शाम में वो मामूल के मुताबिक रेस्टोरेंट के किचन में खड़ा गोश्त काट रहा था जब उसका मोबाइल हल्के से बजा। वो टोन से समझ गया कि पैगाम किसकी तरफ से था, मगर उसने फ़ोन जेब से नहीं निकाला। करीब ही उसके दो शेफ काम कर रहे थे। एक तो पुरानी वर्कर थी, मगर दूसरा तुर्क लड़का नया था।
اس کو جہان نے حال میں ہی رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ترک ایجنسی کا ہے اور صرف اس کی جاسوسی کے لیے یہاں کام کر رہا ہے۔ اس کو رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ اب وہ اپنی مرضی کی باتیں ترکوں تک پہنچا سکتا تھا۔ ٹرپل ایجنٹ بن کر کام کرنا اس طرح اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ صاف کیے، گوشت رکھا اور خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پیغام کھولا۔ چند لمحوں میں اس نے پیغام ڈی کوڈ کیا اور پھر جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکا عمر وہ نہیں رہا تھا۔ اسے کس نے مارا اور کب اور کہاں مارا کچھ معلوم نہ تھا۔ وقت جیسے ایک دفعہ پھر برسوں پہلے کے انطاکیہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، وہ مٹی جس سے آج بھی خوشبو آتی تھی۔ کیا عمر کو دفن ہونے کے لیے مٹی ملی ہوگی؟ کیا اسے خود وہ مٹی مل پائے گی؟ اس کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی، شدید تکلیف۔ اس نے جیب میں فون ڈالا، ٹونٹی کھولی اور سنک پہ جھک کر چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ دادا کہتے تھے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس وقت برگر کنگ ایک قید خانہ ہی تھا۔ وہ سارا کام چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ وہ بوسفورس کے کنارے بیٹھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا۔ اگر دادا ہوتے تو کہتے کہ فوجی رویا نہیں کرتے۔ کاش وہ ان سے پوچھ لیتا کہ اگر فوجی کا دل درد سے پھٹنے لگے اور جیسے سارے جسم میں ٹوٹے کانچ اترنے لگے تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا دنیا میں رونے سے بہتر بھی کوئی دوا ہوتی ہے؟ سلام، جہان کہاں ہے؟ بلند آواز سے اتھل پتھل سانسوں کے درمیان وہ باہر کہیں پوچھ رہی تھی، جیسے وہ دوڑ کر آئی تھی۔ جہان نے ہولے سے نفی میں سر جھٹکا کر تولیے سے چہرہ خشک کیا اور نم آنکھیں رگڑتا باہر آیا۔ وہ فریڈم فلاٹیلا کے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ جہان اس سے نظریں ملائے بغیر گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ کنکھیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا نے نقاب لے رکھا ہے۔ اس کے نقاب کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نیا نقاب لینا سیکھا ہے، مگر پھر بھی نقاب نیٹ تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اتنا بدل کیسے گئی تھی؟ وہ بھی ایک دم سے نہیں، آہستہ آہستہ سے، مگر یہ تبدیلی کتنی اچھی لگتی تھی اس میں۔ ابھی وقت نہیں تھا اس خوشی کو جینے کا، ابھی اور موقع تھا۔ دل میں کچھ مر سا گیا تھا۔ حیا بول رہی تھی مسلسل، اور وہ کنکھیوں سے صرف اسے نہیں بلکہ پیچھے کام کرتے نئے شیف کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کے ڈریسنگ بناتے ہاتھ ذرا سست پڑ گئے تھے، بچہ ذرا کچا تھا۔ یہاں کہی گئی ایک ایک بات کہیں اور پہنچائی جاتی تھی، اور یہ پاگل لڑکی ترک فوج کے ایک کارندے کے سامنے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے۔ گو کہ تربیت کے مطابق وہ کبھی کسی متنازع ہنگامے والی جگہوں پہ نہیں جاتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو بھی وہ حیا کو منع کر دیتا، مگر پیچھے کھڑا لڑکا سب سن رہا تھا۔ ترک فوج بے حد سیکولر قسم کی فوج تھی، جہاں عبداللہ گل اور طیب اردگان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا جاتا تھا، وہیں ترک فوج اپنے دین سے بے حد متضاد خیال رکھتی تھی، اور اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کی گڈ بکس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجتاً وہ لڑکا تو پرسکون ہو گیا، مگر حیا پچھلی کئی دفعہ کی طرح ایک بار پھر اس کو اور اس کے ریسٹورنٹ کو جہنم میں بھیج کر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا، اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ کہیں کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کام اسے کرنا تھا کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب ہونے پہ دو چار چیزیں ہاتھ مار کر گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں بھیج کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں وہ کافی خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ بے حد ڈسٹرب رہا، پھر صبح سب کچھ ذہن سے جھٹک کر وہ گھر سے نکل آیا۔ فیری اس نے کدی کنویں سے پکڑنی تھی، کدی کنویں شہر کی ایشین سائٹ کی، اور سبھانجی بھی ایشین سائٹ پہ واقع تھی۔ سو وہ منہ اندھیرے سے اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی، کتابیں سامنے پھیلائے، وہ جیسے کافی دیر روتی رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، اور وہ تب بھی ایسے ہی رو رہی تھی۔
اسے ایک لمحے کو اس لڑکی پر بہت ترس آیا جس کی زندگی اس نے اتنی مشکل بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ چاندی کے پانی جیسی جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اسے دھیرے دھیرے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ اٹھنے کے اٹھنے سے قبل اس نے پھر سے لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا کہا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ ممی کے ساتھ لندن چلے جائے، پھر بعد میں ایک دو روز کے لیے اپنی کلیئرنس کروانے بے شک آ جائے، مگر اپنا آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے۔ اس روز اسے لگا تھا کہ حیا اس کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پر راضی تھی، مگر اعتبار وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ روٹنے اور منانے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ جس روز اس کے امتحان ختم ہوئے اس سے اگلے دن وہ بیوک ادا گئی تھی۔ یہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کیونکہ اب اس کا ٹریسر صرف سبھانجی میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو ٹریس کرنے خود ہی کوشش کی یا اتنا ضروری نہیں تھا۔ 11 جون کی رات وہ ممی کے ساتھ ان کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا جب ممی نے حیا کے بارے میں پوچھا، کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ پتہ نہیں، آپ کی بھتیجی کہاں ہمیں اپنا پروگرام بتاتی ہے۔ اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر اس نے سوچا وہ حیا سے پوچھ ہی لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے۔ وہ اپنا آخری مہینہ استنبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی؟ یہی سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے کیسی ہیں آپ لکھ کر بھیج دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، پورے 10 دن اس نے حیا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے جنت کے ان پتوں کی دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ اس کے جواب میں بہت ٹوٹا بکھرا پن سا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی عادت کو اتنی اچھی طرح سے جاننے لگا تھا کہ اس کے انداز سے اس کے موڈ کا اندازہ کر لیا کرتا تھا۔ وہ موبائل لے کر کچن میں آ گیا اور بہت سوچ کر اس نے ایک ایسا جواب لکھا جو اس وقت اسے تسلی دے سکے۔ یقیناً اس کے نقاب پہ کسی پہ نہ کچھ کہہ دیا ہوگا اور وہ دل چھوڑ بیٹھی تھی۔ عین ممکن تھا وہ کہنے والے کو ہاتھ میں آئی چیز بھی دے مار چکی ہو یا کم از کم اسے جہنم تک پہنچا چکی ہو۔ پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی یا نہیں، مگر اس کا مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں آیا۔ صبح وہ بیوق ادا نہیں گیا کیونکہ آج ہفتہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کے حوالے سے کچھ طے کر لے، مگر تبھی کام کے دوران اس کو جواہر مال کے لاکرز کے گارڈ کا پیغام موصول ہوا۔ ایک لڑکی جو سیاہ بایا میں تھی 9 نمبر لاکر سے کچھ لے گئی ہے۔ گریٹ! وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سسلی سے واپس سبانجی جاتی، وہ اسے اور پاشا بے دونوں کو اپنے ریسٹورنٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا۔ مسکن قریب ہی تھا سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا۔ کیا میرا کام ہو گیا؟ پینٹری میں جا کر اس نے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ نہیں، اس میں ابھی وقت ہے، تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ وہ زج ہو گیا تھا۔ پھر تم کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ہوٹل گرینڈ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، اس نے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پرانے شیف کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اسے کیسے حیا کو پچھلی طرف سے بھیجنا ہے۔ اب پاشا بے کو ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا۔ وہ کنکھیوں سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس نے کھول رکھا تھا۔ وہ آئے گی تو اسے شیلف کے چمکتے شیشے میں روشن دان کا عکس نظر آ جائے گا۔ تب وہ ان دونوں کی باتوں سے جان جائے گی کہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حسب توقع پاشا بے جلد ہی ہوٹل گرینڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا۔ تبھی اسے وہ روشن دان کے عکس میں نظر آئی۔ وہ جیسے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ ظاہر کیے بنا اپنے مخصوص انداز میں بات کہے گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دروازے پہ دستک دی یا گھنٹی بجائی تب وہ اسے فوراً جانے کا کہہ دے گا۔ وہ زبردستی تو اندر نہیں آنا چاہے گی، مگر جو ہوا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ جیسے ہی پاشا بے کی نظر اس پہ پڑی وہ مسکرا کر بولا۔ جہان کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس پر الٹ دیا ہو۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ حیا کو یہ ناممکن تھا؟ اگر وہ اسے جہان کی دوست کہتا تو وہ اتنا ششد نہ ہوتا، مگر جہان کی بیوی، اسے کیسے پتا چلا؟ اس بات کا تو ترکی میں کوئی ڈاکومنٹ پروف بھی نہیں تھا۔ پھر اب وہ اسے حیا کے بارے میں
اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا، سبھانجی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈارم نمبر، وہ سب جانتا تھا۔ ان کی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ حیا نے گردن ہلا کر تصدیق کی، مگر وہ انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ دونوں مل چکے تھے تو اس نے پتہ نہیں کیا کہ حیا کو بتایا ہوگا۔ سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اس نے بے اختیار پاشا بے کو گریباں سے پکڑ لیا۔ اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کا سوچے بھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا۔ حسب عادت حبیب پاشا کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اس کی بیوی سے غرض نہیں تھی، بس اس کے کام سے تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا۔ دیمت نے ٹھیک کہا تھا، بعض باتیں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جائیں تو ہیرو کو ویلن بنا دیتی ہے۔ وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا۔ حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور فوراً وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خود سے بدظن کر کے نہیں، خود کو بے اعتبار کر کے نہیں۔ سب کچھ الٹ گیا تھا۔ بعض دفعہ منصوبے الٹے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ماسٹر پلانر نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں تھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی۔ وہ شوہر سے بدظن ہو کر اس سے دور چلی گئی۔ اس نے حیا کو بہت فون کیا مگر اس نے جہان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ چلی گئی اور جیسے بوسفورس کا پانی خاموش ہو گیا، سرمئی بگلے اڑنا چھوڑ گئے، ٹیولپس مرجھا گئے اور جیسے سارا استنبول اداس ہو گیا۔ وہ چلی گئی اور اپنا ٹریسر سپانجی کے ڈوم میں ہی چھوڑ گئی۔ ایسا اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کے جانے کے انتظامات بھی مکمل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھی، اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھی۔ ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری تھی، سو وہ استنبول میں اپنا کام مکمل کر کے جرمنی جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ روپوشی کے دن تھے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے بعد اسے پھر ترکی جانا پڑ سکتا تھا، شاید ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باپ کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔ جرمنی آنے سے قبل وہ حبیب پاشا سے آخری بار ملا تھا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی کہ تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے صرف سچ سننا ہے۔ اور طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا۔ وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پر چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان 2 لڑکیوں کی گفتگو سنی تھی جو وہاں کھڑی تھی۔ سیاہ اسکارف والی لڑکی دوسری لڑکی کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے جہان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا اور کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئی اور اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتی ہوئی واپس برگر کنگ آ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں گی، سو وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 بجے والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپس تک پیچھا کیا اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لیں جو وہ حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ اس نے طیب حبیب پاشا کو اس کے ڈاکومنٹس دے دیے، پھر بیوقدہ جا کر آنے کو بالآخر وہ خبر سنا دی جس کا وہ 1.5 برس سے انتظار کر رہی تھی۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا، وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول میں اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا۔ آنے خوشی و تشکر سے بے حال تھی۔ جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب اس کے پاس ایران آ جائیں تو آنے بخوشی راضی ہو گئی۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ آنے نے اپنے اور جہان کے اپنے طور پر اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ عبد الرحمن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا۔ ساری اذیت کو دل ہی دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے کے رونے اور عائشہ کی چپ نے اسے اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب کیا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کا کانٹیکٹ طیب حبیب ادھر نہیں رہ سکتا تھا۔ عائشہ اور بہارے کو عبد الرحمن کو بھلانے میں ایک عرصہ لگے گا۔
اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی پہ اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی بہت سی تلخی ان کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا، یہی اس کی جاب تھی۔ ممی کو ابھی ترکی سے جانے میں چند دن تھے، مگر اس کا کام ختم تھا، سو وہ جرمنی چلا گیا۔ جس روز اس کی سرجری متوقع تھی، اس صبح اس نے حیا کو فون کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور موڈ میں تھی۔ اسے زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاسورڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ پاسورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاسورڈ۔ وہ ویڈیو کھولتے ہی اسے کال بیک کرے گی۔ وہ آج ہی آپریشن ٹیبل پہ جانے سے قبل اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنی کہہ کر اس نے بہت خوش لہجے میں تمام تعلقات منقطع کرنے کا مستہ سنایا اور فون رکھ دیا۔ بہت ہی اضطراری کیفیت میں جہان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب وہ فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ وہ جہان سے بھی بدظن تھی اور وہ اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بددلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ اس سے پوچھا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا، آپریشن کے سبز گاؤن میں ملبوس اس کا چہرہ بھی پسماردہ لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹس اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور اسٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا، سارے سودوزیاں اس کے کھاتے میں ہی لکھے جانے تھے۔ جب اینستھیزیا دینے ایک ڈاکٹر اس کے قریب آیا تو اس کا جی چاہا کہ وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا تھا، وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپاہج نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پہ ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑتا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا تھا، جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنا تاروں کے رات کا آسمان ہو۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی پہر بیتے، وہ نہیں جانتا تھا۔ جب حسیات لوٹی تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ اترا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ اسپتال کے لباس میں تھا، مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی، دھندلا منظر واضح ہوا۔ وہ اب دیکھ سکتا تھا کہ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ سسٹر اسے جاگتے دیکھ کر فوراً باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی۔ ہو گیا؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر لبوں کو ذرا سی جنبش دی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس کے قریب آئے اور بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا۔ رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ اوہ! ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند لی۔ تم کچھ وقت لے لو، خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لو، پھر ہم تمہاری سرجری کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے پر وہ اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا تھا، اسے یہ خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پہ راضی کرنا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسج سننے لگا جو فون بند ہونے پہ کالز کے ریکارڈ کروائے تھے۔ چوتھا میسج ممی کا تھا۔ جہان، کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جلدی سے اگلا میسج کھولا۔ جہان، تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا ہے۔ وہ بالکل سن سا رہ گیا تھا۔ ممی کے میسج یکے بعد دیگر فون پہ چل رہے تھے۔ میں باڈی لے کر پاکستان جا رہی ہوں۔ تم الفاظ تھے یا چابک؟ اس کی ماں کو اس کی کتنی ضرورت تھی، وہ کتنی اکیلی ہوں گی، وہ کتنی دکھی ہوں گی، سب بے حساب تھا۔ وہ مشکل وقت میں ان کے پاس نہیں پہنچ سکا، وہ مشکل وقت میں کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا چلے گئے اور وہ ان کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ جلد از جلد پاکستان پہنچنا ممکن نہ تھا۔
اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اجازت، پروٹوکول، احتیاط، اور وہ ابا کے جنازے کی تیسرے دن اسلام آباد پہنچ سکا۔ اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ پہنچ سکتا۔ جب حیا کی دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی تب حالات فرق تھے، اب حالات دوسرے تھے۔ اس رات جب وہ ایئرپورٹ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے حیا کو کال کی۔ وہ اس کے گھر کا راستہ جانتا تھا مگر اس کو پہلے قبرستان جانا تھا۔ وہ پچھلی 3-4 راتوں سے مسلسل حالت سفر میں تھا اور بمشکل سو پایا تھا۔ سر درد بھی ویسا ہی تھا، اس کو اپنے باپ دادا سے ملے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ حیا خاموش خاموش سی تھی، اس کی خفگی گریز سنجیدگی وہ سب سمجھ پا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ اور دادا کی قبروں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے اس نے بہت سے بیتے لمحوں کو یاد کرنا چاہا، تلخ باتیں، کڑوے لمحے، ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ وہ گھر آئے تو حیا نے اسے اس کا کمرہ دکھایا، وہ جوتوں سمیت بستر پہ اس ارادے سے لیٹا کہ ابھی چائے پی وہ فجر پہ اٹھے گی وہ فجر پہ اٹھیں گی تو وہ ان سے مل لے گا، لیکن تھکاوٹ اور سر درد کی وجہ سے اس کی وہیں آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی، سائڈ ٹیبل پہ چائے کی پیالی پڑی تھی۔ حیا اس کے لیے فوراً چائے لے آئی تھی، اس کا مطلب تھا اس کی خفگی اتنی نہیں تھی کہ وہ اسے دور نہ کر سکے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو فرقان ماموں سمیت سب نیچے بیٹھے تھے۔ حیا وہاں نہیں تھی، وہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ حیا اور اس کے شوق۔ فرقان ماموں اور سائمہ مومانی اسے باتوں باتوں میں کافی سنا گئے۔ ان کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا۔ بیٹا باپ کے جنازے پہ نہ پہنچ سکے، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ وہ خاموش رہا۔ رات کھانے پہ فاطمہ مومانی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اپنائیت سے کہا تھا، الگ وہ کتنے ہی دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا۔ وقت کیسے بدلتا ہے، لوگ کیسے بدلتے ہیں، رشتے کیسے بدلتے ہیں۔ فاطمہ عمانی کی خواہش بھی بجا تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ اس کے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں شاید جب وہ ترکی کے لیے ناکارہ ہو جائے تو کچھ عرصہ یہاں رہ جائے، لیکن اپنے پلانز وہ ان لوگوں سے ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا اس سے ویسے ہی کھچی کھچی سی رہتی تھی، کبھی شاپنگ کے بہانے، کبھی کسی اور کام کے لیے وہ اس کو ساتھ لے جاتا، اسے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ریزرو سی رہتی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے، مگر وہ خاموش تھی۔ ہاں جب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا وہ محسوس کر کے چونکتی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی، مگر اس نے کے چونکنے اور گردن موڑنے تک وہ نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا۔ بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اس نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا وہی موتیوں والے ایئر رنگز پہن رکھے تھے جن کی وجہ سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ دونوں چھت پہ جھولے پہ جا بیٹھے تو اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑ کر اس کو کیسے جانتی ہے، عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ حیا کی بات پہ وہ چونکا۔ عبد الرحمن، وہ غلط سمجھی تھی۔ اس نے طیب حبیب کی تصویروں کو عبد الرحمن سمجھا تھا۔ وہ تو تصاویر ہی نہیں بنواتا تھا، صرف ایک تصویر تھی بہارے کے پاس، اس کی وگر نہ گھر میں تو ساری تصاویر طیب حبیب کی تھی۔ جواب میں وہ اسے پوری روادات سنائی گئی، وہ بالکل خاموشی سے سنے گیا۔ وہ سب پہلے سے جانتا تھا، سو کیا تبصرہ کرتا۔ صرف ایک بات نہیں تھی، حیا نے پاشا بے پر کافی الٹی تھی۔ ویری گڈ، پاشا بے نے یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کی خداداد صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا۔ حیا نے ابھی تک وہ USB نہیں کھولی تھی، سو وہ چند آدھی سچی اور آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پر مطمئن کر کے بات ختم کر گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنی طرف کی ساری کہانی سنا ڈالی تھی، وہ بھی اپنی کتھا سنا چکا تھا، مگر حیا نے ابھی وہ سننی نہیں تھی۔ سلیمان ماموں کو جانے کس بات پر روحیل پر شک پڑ گیا تھا، انہوں نے اس سے پوچھا مگر وہ دامن بچا گیا۔ اسے اپنی ڈیل نبھانی تھی، مگر ماموں کو علم ہو ہی گیا۔ ان کی روحیل سے اچھی خاصی بحث ہوئی اور پھر وہ ایک دم ڈھے سے گئے۔ فاطمہ عمانی اور حیا پہ وہ دن
کیا ہوا جو سلیمان ماموں ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے؟ وہ اور ممی تو ان کے ساتھ دے سکتے تھے نا۔ وہ جانتا تھا جب باپ ناکارہ ہو جاتا ہے تو رشتے دار بدل جاتے ہیں۔ اس نے حیا کو اپنے رشتے داروں سے ہوشیار رہنے کو کہا اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنے ابا کے آفس جانا شروع کر دیا۔ اس نے جہان سے مدد مانگی مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اسے چند دن میں واپس ترکی چلے جانا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خود کو اپنی بیوی کی بیساکھی نہ بنائے۔ آج کل اس نے حیا سے اس کی گاڑی لے رکھی تھی، اسے اپنے کاموں کے لیے جانا اور وہ اس کی ڈکٹیشن سے اتنا تنگ پڑی کہ کار کی چابی خود اس کے حوالے کر دی۔ اس رات جب وہ واپس گھر پہنچا تو دیکھا وہ سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ قریب پہنچنے پر حیا کی گاڑی میں اس نے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا، شاید اس نے ویڈیو کھول لی ہو اور وہ اب اس سے ناراض ہو گئی۔ اس نے فوراً ممی کو جا لیا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ فرقان ماموں نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا، سوچا کہ صبح حیا سے بات کرے، مگر صبح وہ جلدی آفس چلی گئی، سو دوپہر میں اس نے حیا کو لنچ پہ بلایا۔ اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا۔ جب وہ بتا چکا تھا تو کھانا آ گیا۔ وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور سکون سے کھا رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ بولی، تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ وہ بے اختیار چونکا اور پھر اس نے تائید تو کر دی مگر وہ الجھ گیا تھا۔ کیا وہ نقاب اس لیے کرتی تھی؟ وہی شک کرنے کی پرانی عادت۔ وہ واقعتاً قدرے بے یقین ہو گیا تھا۔ پھر بھی اس نے سوچا جس دن اس کے نانا کی برسی تھی اس شام فاطمہ ممانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا۔ ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی تو، ورنہ ممی بتا دے گی۔ کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟ فاطمہ عمانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ وہ تحمل سے سنتا گیا۔ حیا آ گئی تو عمانی چلی گئی۔ دونوں کے درمیان ذرا تناؤ تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر حیا کے پاس آیا۔ اس وقت باہر بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا آیا کہ وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے۔ مگر چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر رہی۔ اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی درکار نہیں تھی۔ اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ اب مزید کیا رکھنا؟ کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ بھی تھمائے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اسے جانا تھا، اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا۔ اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہ وہیں چلا جائے گا جہاں کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا۔ وہ اس پاک سپاہی کی طرح کسی گمنام قبر میں دفن ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے۔ یہ تھی جنت کے پتے کی 53ویں قسط۔ امید ہے کہ کہانی کا یہ حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔